कौन से मोटे मोटे ऐसे फितने हैं जो दीनी एतबार से सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं? बड़ा एक आज़ाद किस्म का मीडिया, मादर पिदर आज़ाद मीडिया, खबर की तस्दीक बहुत मुश्किल है। तस्दीक मुश्किल नामुश्किल तो बात का सवाल है ना जी। तस्दीक की नहीं जाती और आगे चला दी जाती है ना। तो ये कि हमने इस मुआशरे से मौलवी को निकालना है। भी क्यों मौलवी को निकालना है? मौलवी को इसलिए निकालना था कि हमने इस्लाम नहीं लेके आना इस मुल्क में, और मौलवी ने हमें तंग करना है कल को। ये पहला सिंबल है। कुफर और इस्लाम की जंग होती है ना, उसमें फिर घर के अंदर की लड़ाई झगड़े आपस में नहीं झगड़े जाते, उसमें इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करके दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। अल ईमानु क़ौलुन व अमलुन, ज़ुबान से कहना भी है और करके भी दिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। आज हम हालात हादरा पे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि AB मीडिया स्टूडियो में आज मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से। पहले मेहमान हमारे एक जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब अबू बकर कुद्दूसी साहब, जो तहरीर, तकरीर, तसनीफ़ और सोशल मीडिया के मैदान में एक बहुत तारुफ़ रखते हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती हाफ़िज़ जुनैद इकबाल साहब। आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और आपका भी मौजूदा हालात पे बड़ा अच्छा तबसरा होता है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मसाइल पे दस्तरस रखते हैं और रसूख अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारा इनसे ये पहला सवाल है मोहतरम जनाब अबू बकर कुद्दूसी साहब से। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतने टाइट शेड्यूल से आपने हमें वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे आप माशाल्लाह आपका फ़ौरी रिएक्शन होता है, कोई ऐसी बात होती है आपकी सबसे पहले रहनुमाई मिलती है किसी भी फितने में। तो आप क्या समझते हैं कौन से मोटे मोटे ऐसे फितने हैं जो दीनी एतबार से सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं? यानी कि इतना फौरी रद्दमल, तो इसका मतलब ये है कि इतनी फुर्सत होती है मेरे पास नहीं, माशाल्लाह आपकी नज़र होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से जो फितने हैं वो तो एक से ज़्यादा इसके पहलू हैं। जी जी। लेकिन इनकार दीन, जो इनकार मज़हब, ये तो हमेशा से पहले से ही रहा है। बल्कि मैं ये कहता होता हूँ कि इनकार मज़हब को कुछ नई समत मिल गई, नई जहत मिल गई है कि इसमें बदजुबानी और बदतमीज़ी का अंसर भी शामिल हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ एक मादर पिदर आज़ाद सा मीडिया, ये कहा जा सकता है कि कोई कंट्रोल्ड मीडिया नहीं है। और ये माजी में कई दफ़ा सामने आई हैं चीज़ें, जिस तरह अभी ये पंजाब कॉलेज वाला मामला सामने आया, जो एक अफवाह साबित हुई, अभी तक कहा जा रहा है अफवाह है, लेकिन बहरहाल कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं तय हो सका मामला क्या है। तो मतलब ये कहा जा सकता है एक आज़ाद किस्म का मीडिया, मादर पिदर आज़ाद मीडिया। खबर की तस्दीक बहुत मुश्किल है। तस्दीक मुश्किल नामुश्किल तो बात का सवाल है ना जी। तस्दीक की नहीं जाती और आगे चला दी जाती है। जी। तरद्दुद ही कोई नहीं, क्योंकि आज़ाद है ना, दीनी तौर पे आज़ाद है। जबकि उससे पहले जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और उसके बाद प्रिंट मीडिया था उससे पहले, उनके अंदर कुछ ना कुछ उनको हदूद और क़ुयूद थी। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पैमरा का एक चेक होता था, तो इसके ऊपर तो किसी का कोई चेक नहीं है। इसको अगर अभी वक्त लगेगा। इसका सबसे बड़ा जो पहला फितना ये है कि इसकी मादर पिदर आज़ादी है, जिसका जो चीज़ चाहता है, जिसको मर्जी वो मतलब उसकी पगड़ी उछाल देता है, बग़ैर तस्दीक के बाद आगे चल जाती है। अब वो फिर जो ये आज़ादी है ना बग़ैर हदूद व क़ुयूद की, इसके अंदर से फिर कई फितने जन्म लिए, और फिर पहले से जो फितने चले आ रहे हैं उनके लिए एक ज़रख़ेज़ मैदान बन गया इस आज़ादी के सबब। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे पहला फितना ये है कि ये जो आज़ादी मिली है बोलने की, कहने की, देखिए बोलने और कहने की आज़ादी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी हदूद और क़ुयूद होनी चाहिए, और होती भी हैं, और हर माशरे में होती है। ये पहला ऐसा मीडिया सामने आया, ऐसा मीडिया में जिसमें कोई हदूद नहीं है। उसके नतीजे में जो दीन का इनकार, मज़हब का इनकार, पहले अगर मुल्ह दीन भी होते थे, कोई महज़ब होते थे किसी दलील की अपनी, यानी कि जो उन्होंने चाहे इख्तराई दलील हो, जी, लेकिन कुछ ना कुछ वो बात करते थे, उसके लिए कोई वो दलील पेश करते थे, उसके बाद अहले मज़हब अहले दीन उसका रद्द करते थे। यहाँ पे तो दलील का भी गुज़र कोई नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा फितना मैं समझता हूँ। सबसे बड़ा फितना ये कि जो ज़हनी आज़ादी, इल्हाद वगैरह से, यानी पहले जो फितने छुपे बैठे थे वो अब जो है उड़ान भर लेते हैं, रातों रात उड़ान भी भर लेते हैं। दूसरी बात ये भी हुई है कि कई ख़राबियाँ ऐसी थी जो इंडिविजुअल ख़राबियाँ थी। चूँकि देखिए, जब ये मतलब फेसबुक है, फेसबुक का आगाज़ क्यों हुआ था? फेसबुक का आगाज़ इसलिए हुआ था कि कुछ दोस्तों ने मिल के राब्ते के लिए एक ऐप बनाई, यूँ कह ली एक ऐप बनाई और राब्ते के लिए। वहाँ से उनको आइडिया आया, उसको फैलाया, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लेवल पे बनी, पहले दोस्तों के, फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे बनी, अब वो पूरी दुनिया उसकी शिकार हुई। अब राब्ते की जो आसानी हुई है ना, उसके अंदर जो कबाहतें हैं, एक तो मुआशरती कबाहतें हैं कि मसलन मखलूत मुआशरे जो हैं, जो इख्तलात
جنم لیا اس کی وجہ سے بچوں میں بچیوں میں آپس میں رابطہ جب آسان ہوا تو بدماشی اور فحاشی بڑھ گئی. یہ تو ہے اخلاق اس کے معاشرتی پہلو. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا دینی پہلو تھا, جن کا انکار سے تعلق تھا, اس میں یہ ہوگا کہ بلکہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ الہا تو پہلے بھی تھا لیکن اب یہ منظم ہو گیا, آپس میں رابطہ ہو گیا نا. جی جی جی. اس رابطے کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان کی کمپین زیادہ منظم ہو چکی ہوئی ہے, اور زیادہ منظم ہونے کی وجہ سے ضرورت یہ پڑ گئی ہے کہ جو مقابلے میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی اب زیادہ منظم ہونا پڑے گا, اور پڑ بھی رہا ہے. لیکن اس میں یہ اس کا خراب پہلو ہے صحیح کہ فتنہ بھی منظم ہو گیا اس کی وجہ سے. اتنا منظم ہے اور حق والے جو ہیں وہ غیر منظم. وہ غیر منظم تھے, ان کو ضرورت میں اب احساس ہو رہا ہے ضرورت کا. اسی احساس کے نتیجے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا. جی مفتی صاحب, اگر یہی سوال میں آپ کی طرف موو کروں کہ سوشل میڈیا کے فتنے کون سے ہیں, تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جس طرح کے سوشل میڈیا ایک سمندر ہے, اور اس سمندر میں جب کودتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے ہی. ہر چیز دنیا میں یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی. جی جی. فائدے کے لیے شروع کی ہوئی چیز کئی دفعہ نقصان بن جاتی ہے اور بہت ساری اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو سوشل میڈیا میں بھی 2-3 باتیں میں جو ہے نا بیسک ذکر کر دیتا ہوں. ابو بکر بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس میں یہ جو بات انہوں نے کی نا, بغیر تحقیق کے ہم شیئر کرتے ہیں, بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھ کے. کسی ویڈیو کو دیکھا, اپنی سوچ کو بدل لیا. ہمارے پاس یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنا کلچر اور اپنی ثقافت موجود ہے. ہمارے والدین کو چاہیے, اساتذہ کو چاہیے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بہت زیادہ عام کریں, اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ وہ متاثر نہ ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویڈیو آتی ہے, کوئی بھی ٹرینڈ آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے, ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جیسے انہوں نے پنجاب کالج والا واقعہ ذکر کیا ہے, تو اس کیسے شیئر کیا گیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تحقیق کرنی تھی نا. اسی طریقے سے ایک غیر محرم عورت ہے, اس کی تصویر ہم نے وہ شیئر کی. ایک عورت کی عزت وہ جب ہم شیئر کر دیتے ہیں, اس کی تصویر شیئر کر دی, اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تھا, وہ اب کہیں بھی زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ جس علاقے میں جائے گی لوگ کہیں گے ہاں یار یہ وہ لڑکی ہے جس پہ. تو بہت ساری اس پہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ایک بات کی جاتی ہے, اور ہمارے مثال کے طور پر میری کوئی ویڈیو کو لے, کوئی تصویر لے, اے آئی کا زمانہ ہے یار بھائی, ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, اس کی وائس اوور کی جا سکتی ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اب میری کوئی ویڈیو لیتا ہے, اس کو لے کے اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ وائس پیچھے سے ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے, اس کو شیئر کر دیتا ہے. اب لوگ بغیر تحقیق کے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں اور پوچھ ہی نہیں رہے بندہ زندہ ہے, موجود ہے, اس کے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں, پچھلی 20 سالہ 30 سالہ زندگی موجود ہے. یار بندے نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی, پوچھ تو لیں اس سے ایک دفعہ, نہیں اس بندے نے ایسا کیا کیوں, اس بندے نے ایسا کہا کیوں, اس بندے سے ایسی غلطی ہوئی کیوں. اب جہاں کہیں انسان رہتے ہیں تو بھائی غلطیاں بھی انہیں سے ہوتی ہیں, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. تو بہرحال یہ بہت ایک لمبی بات ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جو ابو بکر بھائی نے بات کی نا, پابندیاں ہونی چاہیے. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, لیکن وہ اتنی آزادی نہیں ہے کہ اس کے اندر سب کچھ جائز ہے. اس آزادی کے اندر اخلاقی پابندیاں ہیں, کچھ آداب ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. اگر ایز اے مسلم میں ہی نہیں فالو کروں گا تو دنیا میں کون کرے گا پھر. تو ہمیں سوشل میڈیا کے اختلاف میں یا فتنوں میں یا آزمائشوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے سے بہتر, یعنی بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے. ایک فتنے کو دیکھتا ہے تو دور سے وہاں سے گزر جائے, اس کے قریب نہ جائے. یہ ساری حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, فتنے کے اندر چھلانگے لگاتے ہیں, اور پھر جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو آزمائشیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال. تو اس میں میرے خیال سے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ, بہت خوب. جی ابو بکر بھائی, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں, اس کے بعد ایک بہت بوسٹ ملا ہے بہت سے لوگوں کو, سوشل میڈیا کو, بہت ساری باتوں میں, منفی بھی مثبت بھی. تو کن طبقوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے, نقصان, اس کے فوائد و ثمرات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ سمیٹے جاتے ہیں تو بڑے زیادہ فوائد تھے. جی جی. بکھر جائے تو بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. قیمتی چیز بھی بکھر جائے تو وہ پھر سمیٹنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ذاکر نائک کا مسئلہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب تشریف لائے ہیں تو ہم سب سے پہلے مہم چلائی ہے ہمارے لبرلز نے. جی. اس میں لبرلز میں اب سوال کے جواب سے دور نہ نکلتے ہوئے میں اتنا کہوں گا, لبرلز میں 3 طبقے ہیں. ایک ہے ملحدین, جو اللہ کے دین کا, رسول کا, ہر مذہب کا انکار کرتے ہیں. ایک ہے لبرلز, جو مکمل مذہب کا انکار تو نہیں کرتے لیکن مذہب کی پابندیوں کا انکار کرتے ہیں. ایک ہے فیشنلی لبرل, ہمارے معاشرے میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو لبرل چاہتے ہیں ہمیں لبرل کہا جائے, ہمیں لبرل نظر آئیں, لیکن نماز وغیرہ بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. مولوی کو برا بھلے کہیں گے لیکن نماز بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, کوئی دینی رسومات کا حصہ بھی بنیں گے. تو یہ تینوں طبقات جو ہے نا, ان تینوں طبقات اپنے اپنے حصہ بقدر جسہ کے مطابق مولوی کے خلاف ہیں.
ان میں ایک دین کے خلاف ہے، ایک ویسے مولوی کے خلاف رہتا ہے فیشن کے طور پہ. اب یہ تینوں طبقات نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مولوی کے طور پہ لیا اور ملحد دین نے اس کو دین کی سمبل کے طور پہ لیا، دین کے نمائندے کے طور پہ لیا. اب بدقسمتی سے ہمارے مسئلے کی تقسیم اتنی گہری ہے کہ سب سے پہلے ایک مسئلے کے لوگ شروع ہوئے تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے بھی ان کو سہولت دی، پھر دوسرے لوگ بھی شروع ہو گئے، پھر ذاکر نائک صاحب جب پیچھے چلے گئے، اصل پیچھے چلے گئے. جب نکل گئے ہیں تو کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ ہمارا حصہ نہیں پڑا یار، ہم بھی شروع ہو جائیں. وہ بعد میں پیچھے پڑ گئے فہم اور شعور کو ایک طرف رکھ کے. اب ذاکر نائک کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کا سمبل تھے. اب یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم نے بھی ان کا دفاع کیا بعض جگہ پہ، تو آگے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ معصوم ہے. بھائی معصومیت کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ ذاکر نائک صاحب نے جب بادشاہ مسجد میں یہ کہا ہے کہ ادنا درجے کے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی جنت میں، تو میں نے اس کے اوپر مکمل دلائل کے ساتھ اس کا رد لکھا ہے، لیکن مکمل احترام کے ساتھ رد لکھا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ غلطی لگی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے. لیکن یہ ہے، ایک ہوتا ہے، میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھا جائے گا جس میں خیر زیادہ ہے اور خرابی کم ہے اس کی اصلاح کی جائے گی، اور جس میں شر زیادہ ہے خیر کم ہے اس کا رد کیا جائے گا. ہمارے مسئلہ یہ ہوا کہ جو مذہبی طبقات ہیں انہوں نے بھی اس کا رد کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب کا، اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے دین دشمن طبقے کو تقویت دی. جبکہ یہ اس کو دیکھا یوں جانا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال ایک دین کی علامت کی تھی. وہ دین نہیں ہے، نہ ذاکر نائک دین ہے، وہ تو ان کی بڑی غلطی ہیں. میرے جملے کو پکڑنا لے کوئی، لیکن وہ اس وقت وہ دین کی علامت ہے، جس طرح ہر مولوی کی داڑھی دین کی علامت ہوتی ہے. میں نے یہ بات مثال دی تھی، نمائندہ تھے. دیکھیں میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ایسا بندہ جس کی شناخت دین ہے اور وہ نیک نہیں ہے، متقی بھی نہیں ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، لیکن اس کی دینی شناخت کی وجہ سے کبھی معاشرے میں گلی محلے میں اس کو کوئی پکڑ کے مارنا شروع کر دے گا نا، اس کی داڑھی کھینچے گا، داڑھی کی تو ان کے طور پہ، اور وہ 5 وقت کا بے نماز ہے لیکن ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے، تب بھی ہم اس کا دفاع کریں گے. اس لیے دفاع کریں گے کہ اس وقت مقصود اس کو مارنا نہیں ہے، مقصود داڑھی کی توہین ہے. تو ذاکر نائک کا بھی معاملہ یہ تھا. ہمارے جو مذہبی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے نا، انہوں نے معاملے کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کی نزاکت کو جانا ہی نہیں ہے. 1947 میں پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد جب مضبوط ترین میڈیا صرف ریڈیو ہوتا تھا، نہ ٹیلی ویژن ہوتا تھا، نہ اس طرح اخبارات کی صورت ہوتی تھی، نہ اس طرح پرنٹنگ پریس کی جدید شکل تھی. اس دور میں جب پاکستان ریڈیو بنا تو زید بخاری جو تھے وہ اس کے پہلے بنے ہیں، چیئرمین بنے ہیں، اور چیئرمین بننے کے بعد جو میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے وہاں پہ باقاعدہ، اب وہ سارے لیبرلز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتا کہ ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے، اب ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسلام کا نام ہم نے استعمال کیا ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا یار ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے سے مولوی کو نکالنا ہے. پھر کیوں مولوی کو نکالنا ہے؟ کیا مولوی نے کیا؟ ابھی تو پاکستان بنا ہے، ابھی تو مولوی نے آپ کو تنگ نہیں کیا، ابھی تو مولوی نے اپنے کچھ بھی نہیں کیا. مولوی مطالبہ کرتا ہے، آپ کو ڈانٹتا ڈپتا ہے کہ جی اسلام کے نام پہ بنا ہے، کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. مولوی نے کچھ بھی نہیں کہا. ابھی تو مولوی بیچارہ چپکا بیٹھا اپنے زخم سی رہا ہے. ابھی تو وہ اپنے گھر بار کو دیکھ رہا ہے جو لٹ کے آئے مہاجر ہیں وہ. تب آپ نے مولوی کو کیوں نکالنا ہے؟ مولوی کو اس لیے نکالنا تھا کہ ہم نے اسلام نہیں لے کے آنا اس ملک میں، اور مولوی نے ہمیں تنگ کرنا ہے کل کو. یہ پہلا سمبل ہے. اس کے بعد 75 ایئر ہو گئے ہیں. مولوی آپ کتنا پراپیگنڈا دیکھتے ہیں مولوی کے خلاف؟ ہر وقت مولوی 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 ہوئی ہوتی ہے. مثال کیا دیتے ہیں کہ جی یورپ مریخ میں چلا گیا، ہم مدرسوں سے فارغ نہیں ہو رہے. میں نے وہاں پہ کہا کہ کیا پادری مریخ پہ گیا؟ اگر تو پادری مریخ پر گیا تو مولوی بڑا نالائق ہے کہ یہ مریخ پہ کیوں نہیں گیا. وہاں کی ریاست مریخ پہ گئی ہے، وہاں کے سیاسی قیادت نے یہ ترقی کی ہے، ان کے سائنسدانوں نے یہ ترقی کی ہے، ریاست نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے ترقی کر لی. یہ تو آپ کی سیاسیات کا معاملہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی مسئلہ تھا، یہ اسی روز جو چلی آ رہی ہے 75 سال، یہ اسی کا ایک حصہ تھا. ہمارے اہل دین ایسے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کی غلطیوں لے کے بیٹھے. شذوذ کس میں نہیں ہوتے، اس پروگرام میں مکمل نہیں ہے. میں بتاتا کہ ابن عربی کی کہ عبادت الوجود کے عقائد کی تعویل ہمارے کتنے بڑے بڑے شیوخ نے کی ہوئی ہے. آگے چلیں. بالکل. یعنی اس طرح جس طرح آپ نے کہا نا کہ پادریوں نے کیسے کتنا انہوں نے ترقی کی ہے، اسی طریقے سے ہمارے جو سائنسدان باقاعدہ اس کام کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ تعلیم ہی یہی حاصل کی، انہوں نے کیا ترقی کی؟ سوال تو ان سے کیا جائے گا. انہوں نے یعنی کہ مسلمانوں کی مجموعی طور پر دیکھ لیں. ذاکر نائک کے خلاف جو طوفان ہے نا، اس کے پس پردہ یہی چیز تھی کہ ایک مولوی کا سمبل ہے، دین کا سمبل ہے، یہ دین کا نمائندہ ہے، ہم نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے. جی جنید بھائی، آپ دیکھیں کہ جو مخالفین تھے ڈاکٹر صاحب کے، پہلے کفر جتنا اکٹھا تھا ان کے خلاف، یہ کیا ان کو تقویت نہیں مل رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی صف میں چلے گئے نا مخالفین؟ کہ جس طرح کہ ابوبکر بھائی نے بات کی ہے کہ اختلاف کیا جائے لیکن اس کے بھی ایک حدود و قیود ہیں نا. میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو 3 باتیں ذکر کروں گا جو انہوں نے بات کی، اسی کو سادے الفاظ میں آگے لے کے چلوں گا.
ایک جنگ ہوتی ہے اسلام اور کفر کی جنگ, جی جی ٹھیک ہے, اس میں نا فرقہ نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ جب بھی کوئی غیر مسلم, کوئی کافر, کوئی یہودی مسلمانوں کو مار رہا ہوتا ہے نا, تو یہ پوچھ کے نہیں مارتا کہ آپ مسلمان, آپ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, آپ اہل حدیث ہو, آپ کا مذہب مطلب بطور فرقہ کون مسلمان سا ہے؟ مارتا ہے. وہ بطور مسلمان مارتا ہے, یار ملک مسلمانوں کا ہے, یہاں پہ یہ مسلمان ہے, اندر یہ ان کا جتنا مرضی آپس کا اختلاف ہے وہ نہیں دیکھتا. صحیح. تو جب کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے نا, اس میں پھر گھر کے اندر کی لڑائی جھگڑے آپس میں نہیں جھگڑے جاتے, اس میں اجتماعی شکل اختیار کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے نا یہ والی تھی. صحیح. اچھا, اندر کے جو اختلاف ہوتے ہیں نا, اس میں جس طریقے سے مثال کے طور پر اگر میری جماعت کا کوئی بندہ مثال کے طور پر انہوں نے ہماری مخالفت کی, مثال کے طور پر بریلویوں کی مخالفت کر دی, کوئی بات اس طرح کی اسٹیج پہ ہو گئی کہ یار بریلوی مکتبہ فکر کو لگ رہا ہے کہ ہماری مخالفت ہوگی, اہل حدیث مکتبہ فکر کو لگ رہا ہے یار ہماری مخالفت ہوگی, دیوبندیوں کو لگ رہا ہے ہماری, تو ہر جگہ پہ وہ جا رہے ہیں نا, ہر جگہ پہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, تو وہ اپنے علماء تک پہنچائیں جہاں سے وہ بات ہوئی ہے کہ یار یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کفر اور شرک کا, یہ جو ہے نا توحید اور شرک والا معاملہ ہو گیا, یہاں پر جو ہے نا یہ بالکل غلط جو ہے نا وہ ان سے بات ہو گئی ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر تو وہ وہاں پر وہ بات کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہماری ایک بہت اچھا ایک اصلاح کا طریقہ ہے یہ والا. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار انہوں نے سوشل میڈیا پہ کہا تو ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ کہنا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہوتا. وہ وہی بات کریں گے نا, مثال کے طور پر ایک بندے کے ملینز فالوورز ہیں, اب وہ بندہ دوبارہ اپنی اصلاح کی بات کرے گا نا, یار کل مجھ سے فلاں جگہ پہ غلطی ہو گئی بات کرتے ہوئے, تو میں اس کی جو ہے نا وہ آج معافی مانگتا ہوں, وہ زیادہ وائرل ہوگی بنسبت اس کے کہ میں بات کروں. میرے جو ہے نا وہ 200 فالوورز ہیں اور وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ اس طریقے سے ہمیں لینا چاہیے کہ جب کفر اور اسلام کا معاملہ ہے تو ہم سارے مل کے مقابلہ کریں. جب اندر کے آپسی اختلافات ہیں تو اس کا اصلاح کا طریقہ پھر اختیار کیا جائے, اور چیلنجز کفار کو دلائل نہ دیے جائیں اور ان کو یہ دلائل نہ دیے جائیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ اس سے, اور فرقوں سے تھوڑا سا کچھ چیزیں باہر نکل کے دیکھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ, ہم لوگ اندر ٹھیک ہیں, مثال کے طور پر میرے پاس اپنے دلائل ہیں اور میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یار میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن کیا دوسرے سارے مسلمانوں کو میں کافر کہہ دوں اور کافر کہہ کے ان کی اصلاح چھوڑ دوں؟ یہ تو اسلام نے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے مختلف تھے نا, اپنے چچا سے مختلف ہیں. ایک عورت آئی کہنے لگی میری ماں مشرکہ ہے, وہ کہتی وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں, کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امہ کی. ٹھیک ہے مشرک اپنی جگہ پہ, لیکن تعلقات تو رکھنے کہ نہیں رکھنے. تو یہ معاملات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو اگر کسی سے غلطی ہو جاتی نا تو ہم اس کو کافروں کے گھروں تک پہنچا کے آتے ہیں, پہلے کہیں رکتے نہیں. اچھا ابوبکر بھائی, یہ جو دین کے طالب علم ہیں اب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو, اور وہ عنقریب میدان عمل میں آنے والے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت سارا فتنوں کا ایک سمندر کھڑا ہے. تو ان کو کون سے موضوعات پر زیادہ تیاری کرنی چاہیے, ابھی سے تیاری کر کے میدان عمل میں آنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں نا ایک تو آج کل الحاد کا بڑا غلغلہ ہوا ہے اور حساسیت بڑی ہوئی ہے الحاد کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ میں رک کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حساسیت اتنی بڑی ہوئی ہے نا تو اس کو سر پہ بھی سوار نہیں کر لینا چاہیے. ہم یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جیسے بندے جو ہیں کہ جب بسا اوقات اہل علم پہ یا علماء کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یار آپ کو یہ بھی کام کرنا چاہیے, تو ایسے لگتا ہے جیسے کام ہی صرف یہ کرنا چاہیے. جتنی جہتیں ہیں, جتنے زاویے ہیں فتنوں کے, سب کو بیک ہو کے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اداروں میں جس طرح تخصص کی کلاسز ہوتی ہیں, بچوں کے جو میلان ہے اس کے مطابق تقسیم کار ہونی چاہیے. فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, انکار حدیث کا فتنہ, انکار دین کا فتنہ ہے, اور اس کے بعد اخلاقیات کا معاملہ ہے, اخلاقی برائیاں ہیں. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور پھر الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے پلاننگ کے تحت مکمل ایک فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو مدارس کی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, مدارس کے طالب علم ہیں, ان کو نا ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کے طبی میلان کے مطابق ان کو لائن چوز کریں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ عوام کو جب مخاطب کرنا ہے نا, تو عوام کو عوام کی زبان میں مخاطب کرنے کے لیے ہمارے مدارس کا ابھی تک سسٹم نہیں ہے. دیکھیے ابھی اتنے بیرونی دباؤ کی وجہ سے, تنقید کی وجہ سے مدارس میں کمپیوٹر رکھ دیے گئے, ساتھ کمپیوٹر کی کلاسیں شروع کر دی گئیں. پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ اسکول کی تعلیم ان کے اندر گھسیڑ دی گئی. وہ یہ میٹرک کر رہے ہیں, ایف اے کر رہے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, چلے یہ بھی گزارا کر لیا, اس میں تھوڑی بہت انگلش بھی آ جاتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے میٹرک ایف اے بی اے کی انگلش جو اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ بات نہیں کر سکتا. جس نے کیا ماسٹر کیا ہوتا ہے سائنس انگلش کی بات نہیں کر رہا, جس نے سمپل بی اے کیا ہوتا ہے وہ کسی انگریزی میں بات کر سکتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی سمپل بی اے والے کو. اور جو مدرسے کا جو بیک گراؤنڈ, مدرسے کا طالب علم کا ماحول مزید سادہ ہوتا ہے. میں لفظ دیہاتی استعمال نہیں کر رہا, بلکہ بسا کو دیہاتی بھی ہوتا ہے, بڑا سادہ ہوتا ہے. اس میں انگریزی کو بطور سبجیکٹ شامل بھی کر لیں نا, شامل بھی کر لیں,
तो वो अहलियत पैदा नहीं होती। अगर करने वाला काम जो है ना, करने वाला काम, कंप्यूटर से जाने वाला काम नहीं, बच्चों को खुद ही मोबाइल आ गए हुए हैं। जी, जी। वो बंदा खुद जब पसंद होती है ना, बाबों को आ गए हैं। करने वाला काम ये है कि अंग्रेजी ज़ुबान को एज ए लैंग्वेज पढ़ाया जाए, उसमें स्पीकिंग पावर जो होती है उसकी, स्पोकन स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाए, और फिर उसमें उसको समझने की, बोलने की सलाहियत ये अलग से पैदा की जाए। FA BA मैट्रिक की डिग्री के ऊपर ये समझे कि इनको अंग्रेजी आ गई है, कोई अंग्रेजी नहीं आती, एक बात। दूसरी बात जिसके ऊपर मैं आजकल जोर भी दे रहा हूँ, दोस्तों को कह रहा हूँ, उर्दू अदब। अब तकलीफ से बात है कि हिंदुस्तान से एक फतवा आया कि मीर तकी मीर और गालिब को पढ़ना हराम है। और भाई मीर तकी मीर गालिब को पढ़ना हराम है, तो अगला स्टेप क्या है? लोग, बच्चों को उर्दू नहीं आएगी। अब शिकवा हम करते हैं, फलां बंदा बच्चों को ले गया, फलां बंदा मुआशरे को ले गया, उसकी ज़ुबान बड़ी मीठी है, उसका लहजा बड़ा अच्छा है, उसको बोलना आता है, उसको गुफ्तगू करनी आती है। तो मतलब ये है कि ये अहलियत कब पैदा होगी? ये अहलियत पैदा होगी कि आप उर्दू अदब को बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाएं। कितनी अजीब बात है कि एक बच्चा जो है वो एक मुआशरे में जुमा पढ़ा रहा है, फिर तो मतनबी भी नाजायज़ हो सकता है। फिर तो होना बड़ा कुछ फिर हम आसान। मसला ये है कि देखें, मामला ये है कि जिस ज़ुबान में आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस ज़ुबान पे आपको कमांड नहीं है। मैं मतलब ये है कि मैं कई जगह मैं ये देखा है कि नौजवान इतनी हदीस का मतन पढ़ते हैं, इतनी मजबूती से पढ़ते हैं कि नज़र आता है, इसलिए कि 8 साल उनको अरबी पढ़ा दी जाती है जो हक है, नतीजा तो सरफ नाव वगैरह बड़ी अच्छी आ रही होती है, लेकिन उर्दू में गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बिजक वक्त इनका हाथा करना पड़ेगा, फिर इन फितनों का मुकाबला किया जा सकता है। बहुत खूब। जुनैद भाई, सोशल मीडिया पे बातें बहुत हैं, दीन के बारे में मालूमात सबके पास नज़र आती हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता कि ये भी दीन का इतना कुछ जानता है, वो आपको सारी मालूमात फराहम कर देता है। दीन प्रैक्टिस का नाम है या सिर्फ मालूमात का नाम है? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक तो कोई 10 से 15% जो है ना वो थ्योरी है, ठीक है, जिसको आपने मतलब सुनना है, उस पर यकीन करना है, और उसको अपने दिल के अंदर एक यकीन का एक लेवल उसका आपने आप करना है। मिसाल के तौर पर जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, ये इस तरह के सारे मामला जो है ना वो ये ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ इल्म के साथ, यकीन के साथ। अमल करके दिखाना, मतलब मैं जहन्नम को मानता हूँ, ये कोई ऐसा अमल नहीं बताया गया हमें। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना उनका ताल्लुक़ प्रैक्टिकल के साथ है, अमल के साथ। और ईमान की तारीफ़ भी, डेफिनेशन भी ये की गई है, अल ईमानु क़ौलुन व अमलुन, ज़ुबान से कहना भी है और करके भी दिखाना है। तो 80% 90% जिस दीन का प्रैक्टिकल है, तो हमें अपने हर जगह पर अमल को जो है ना वो बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ख़ुद भी अमल। जब तक हम नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। बातें करने से कुछ नहीं होता। जो बंदा अपना टारगेट बनाता है ना, यार आज मैंने ये 10 काम करने हैं, 8 काम करने हैं, वो बंदा अगर सुबह बेड से नहीं उठा ना, वो अपने सारे दिन के काम नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली तौर पे रात को जितना मर्जी प्लान करके वो सोया, सुबह वो उठा नहीं है तो उसके 8 काम नहीं होने, इसलिए उसको उठना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। आपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इबादत तो हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ के दिखाई, वुज़ू का किसी ने पूछा, पानी मंगवाया, करके दिखाया। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, प्रैक्टिकल सिखाई हैं। सहाबा को सब्र, बर्दाश्त और उनके अंदर रह के बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई, यार भाई इसको इस तरीके से लेके चलना। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अब देखें, एक हदीस है, आपने कई दफ़ा सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बदवी साहबी आते हैं, मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। अब इल्म क्या है, मालूमात क्या है? मालूमात ये हैं कि साहबा के पास ये इल्म है कि मस्जिद पाक साफ़ रखने की जगह है, और मालूमात क्या है कि जी अगर कोई शख्स पेशाब कर रहा है, पेशाब नजस है, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। यही इल्म था साहबा किराम को, और साहबा किराम इसी को रोकने के लिए उठे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे प्रैक्टिस उनको करवाया है कि इल्म पूरा है, लेकिन इस पर अमल कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वो साहबी ने पेशाब कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साहबा को पानी का एक डोल लाने के लिए कहा, पानी का उसमें डोल बहाया, और फिर उस जगह को साफ़ हुआ। फिर उसे समझाया कि भाई मस्जिदें पाक साफ़ रखने की जगह है। फिर साहबा को फरमाया कि भाई आसानी करनी है, इस तरीके से नहीं समझाना, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। अच्छा, इसमें कई एक हिकमतें हैं कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या क्यों उसको पेशाब करने दिया, हालांकि वो इल्म तो पूरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक हिकमतों में से दो तीन हिकमतें ये हैं कि अगर वो बंदा पेशाब रोक लेता तो मेडिकली तौर पे वो बीमार हो सकता है, उसकी रगें फट सकती हैं, मर सकता है वो। या अगर वो उठ के भागता है, तो कबायली दौर के अंदर क्या होता था, जब 6 लोग आपके पीछे भाग रहे हैं ना, मतलब ये है कि वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं या कोई उन्होंने हमला करना है। तो अब वो भाग जाता, इस्लाम छोड़ जाता, ठीक है, या वो उठ के भाग रहा है तो एक जगह ख़राब हो रही है, उसके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, अब मस्जिद भी ख़राब हो रही है, कहाँ कहाँ पानी फेंकेंगे। तो हिकमत का तकाजा ये था कि वहाँ ऐसे ही किया जाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर उस्ताद वहाँ पे देखें तो प्रैक्टिकल
علم سکھایا ہے کہ بھائی یہ علم تمہارے پاس پورا ہے لیکن یہاں اس پر عمل کیسے کرنا ہے. یہی چیز اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ آج بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. وہ کہتے ہیں جی چاچو نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی, پھپھو نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی. تو ان کو ہر جگہ پہ ہر چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھانا ضروری ہے. ان کو دے کر ان کو جو ہے نا برداشت سکھانا, صبر سکھانا, یہ پریکٹیکل ہے سارا. اس میں تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی تو کہ ہمیں مساجد میں بھی تربیتی ورکشاپس یا تربیتی پہلو کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے, جس طرح کہ وہ بکر بھائی بھی اسی حوالے سے آج تشریف لائے ہیں فیصل آباد میں, کہ تربیت کی پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. مساجد میں بھی وضو ہے, نماز ہے. ایک چھوٹا سا حفظ کے بچے ہیں, آپ مدرسے کی اگر بات کر رہے ہیں تو حفظ کے بچے ہیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہمارے بچے نماز میں کھڑے نہیں ہوتے, کبھی کدھر خارج کر رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. تو ان کو ظاہر سی بات ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے نا. اب ٹریننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے, آپ نماز کی پریکٹس ان کو کروائیں, پوری صف بنائیں آپ ان کے, کہ 10 منٹ جو بچہ ہاتھ نہیں ہلائے گا, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, خارج ہو رہی ہے, برداشت کرنا. آپ ان کو 1 مہینہ تک ایسے کروا لیں, اس کے بعد دیکھیں آپ کو نماز میں حرکت کر لیں. تو یہ ٹریننگز ہیں جو آپ کو کروانی چاہیے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بچے, آپ جو شکایت کرتے ہیں یار بچے نماز میں شرارتیں کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, وہ نہیں کریں گے دوبارہ. زبردست. بکر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ آنکھ کھولی ہے کتابوں میں اور پرورش پائی ہے کتابوں میں. والد صاحب سے آپ نے بہت کچھ سیکھا, ماحول گھر کا, مکتبہ قدوسیہ پہ ایک شروع سے ایک علماء کا ایک تسلسل آنا جانا رہتا تھا. تو پہلے سے زیادہ ظاہر بات ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ کتب بینی کم ہو چکی ہے, کہ اس کے لیے عملی طور پر بھی ہماری جماعتیں یا کہیں کوئی تنظیم, کہیں کوئی ایسی NGO کوئی کام کر رہی ہے؟ میری کوئی تنظیم NGO کام نہیں کر رہی. ہمارے یہاں پہ جو کتابوں کا سسٹم ہے, سرکل ہے, پہلی جماعتوں سے الگ ہے, ایک نجی شعبہ ہی کام کر رہا ہے صرف. یعنی کہ کوئی اس حوالے سے جماعتی طور پہ نہ کوئی کوشش ہو رہی ہے, نہ کسی کو اتنا شعور بھی نہیں ہے, کسی کو اتنا نہ کسی کو شوق ہے. یہ دکانداروں کی معاشی ضرورت تھی اور ساتھ شوق شامل ہو گیا. جس کے ساتھ شوق شامل ہو گیا نتیجہ اس کے رزلٹس بہتر ہیں. جہاں صرف کاروبار رہا وہاں پہ صرف کاروبار رہا. کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں کی, ایسا کچھ نہیں ہے. پیچھے دنوں کافی زیادہ اس کا زوال کہہ لیجیے, جو بھی فرق پڑا, لیکن آہستہ آہستہ پھر کتاب کا دور واپس آ رہا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے, کتاب ختم نہیں ہوگی, شکل بدل جائے گی, اس میں بچے گا وہ جو اس شکل کے ساتھ زندہ رہے گا. سمپل سی بات ہے, پہلے ہاتھ کی کتابیں ہوتی تھی, اس سے پہلے قلمی کتابیں ہوتی تھی, پھر لیتھو پرنٹنگ آئی, لیتھو پرنٹنگ کے بعد جو ہے اس سے پہلے پتھر کی پرنٹنگ آئی, ٹائپ آیا, ٹائپ کے بعد لیتھو پرنٹنگ آئی, لیتھو پرنٹنگ کے بعد اکسی آیا, جس کو آپ اکسی پرانا لفظ دیکھا ہوگا. اب وہ کمپیوٹرائز پرنٹنگ آ چکی ہوئی ہے, آگے ای بکس آ رہی ہیں. اب وہ جو جتنی جلدی جدید ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوگا وہ زندہ رہے گا, کیونکہ انسان کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اس نے کسی نہ کسی چیز پہ تو شفٹ ہونا. ابھی فی الحال کتاب کا ایسا سوال نہیں ہے, کتاب ختم ہو رہی ہے معاشرے میں, کتاب چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. البتہ یہ ہے کہ مزید آنے والے دور میں جو ای بکس کا دور آ رہا ہے, اس طرح کا آ رہا ہے, جو بندہ زیادہ اچھا طریقے سے نئی چیز پہ شفٹ ہوگا وہ بچے گا. کتاب ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. آخری ایک بات چھوٹی سی, الہاد ظاہر ہے آپ نے بہت سارا کام کیا, اس پہ کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی. ایک الہاد تو سب کو پتہ ہے, ایک جدید الہاد, اس میں ایک تو نوجوان اس سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں آج کے دور میں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ الہاد. اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے, یہ جو جدید الہاد ہے نا, اس میں بنیادی طور پہ یہ قدیم الہاد سے ہی نکلا ہے. اس میں اس کے اندر جو اعتراضات وغیرہ یہ پہلے بھی اسلام کے اوپر ہوتے ہیں, احادیث کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ڈانڈے ان کے ماضی کے نظریات سے جا کے ملتے ہیں. بس صرف اتنا, جو پہلا سوال تھا کہ سوشل میڈیا بادر پیدر آزاد ہے, تو اس وجہ سے جو فیشن کے طور پہ الہاد کو اختیار کرنے والا طبقہ ہے, ان کے اندر ایک, میں یہ کیا کرتا ہوں, یہ بدتمیزی والا الہاد ہے. یہ کوئی دلیل کا یورپ میں ابھی بھی دلیل کا ہے, اگر وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو وہ دوسرے کا مذہب کا ساتھ احترام بھی کرتے ہیں. یہاں پہ بدتمیزی ہو رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں, یہ الہاد نہیں, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, علماء کو, ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کی نا پہلے اسٹڈی کرنی چاہیے, اور اس طرح کے اچھے اسٹڈی سرکل قائم ہو چکے ہوئے ہیں. ہم جو ہماری اہل حدیث جماعت میں یہ کام نہیں ہو رہا, لیکن باہر کافی کام ہو رہا ہے اس حوالے سے. جی ناظرین, ہاں آپ نے ہمارے معزز مہمانان کی بڑی قیمتی گفتگو سنی ہے. دل تھا کہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن معزز مہمانان کے پاس وقت اتنا ہی تھا, تو جس میں انہوں نے بہت سارے پوائنٹ اہم بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الہاد اور دوسرے لوگ جتنے اسلام بیزار, دین بیزار, وہ متحد ہو چکے ہیں, اور جن کی ذمہ داری تھی وہ افتراق کا شکار ہیں. اسی طریقے سے ایسے ماحول میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, اپنے عقائد و نظریات کو بچانا چاہتے
चाहते हैं या सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना चाहते हैं तो आप उलमा से ताल्लुक़ कायम रखें। अमली तौर पर आप मैदान में रहना चाहते हैं और इनसे बचना चाहते हैं तो लिहाजा आपको उलमा से ताल्लुक़ मज़बूत रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।